अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मेरा नाम है आमिर निहाल और आप देख रहे हैं अर्तुगरुल गाजी सीज़न 4 एपिसोड 91 की हाइलाइट्स। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में गुनगुत और ओगोज़ सिपाही उस जासूस को पकड़ कर लेकर जा रहे होते हैं। इसी दौरान वो हमला करने के बाद उनको नीचे गिरा देता है और भागने लगता है। इस पर ओगोज़ सिपाही कहता है कि ये ज़लील आदमी समझता है कि शायद ही हमारे हाथों से निकल जाएगा। इस दौरान कई कबीले के लोग उसको भागता हुआ देखकर उसके पीछे भागने लगते हैं। दूसरी तरफ आलन गोया उस्मान को मारने के लिए उसका गला दबा रही होती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस्मान को शहीद करती, सोगई खातून वहाँ पर पहुँच जाती हैं। उसको आता हुआ देखते ही आलन गोया उसको प्यार करना शुरू कर देती है और कहती है कि मत रो मुन्ने मत रो। इसके बाद आलन गोया सोगई खातून से पूछती है कि ये शोर किस बात का है, इसकी वजह से उस्मान जाग गया है। इस पर सोगई खातून कहती है कि गुनाल साहब जिस जासूस को लेकर आए थे उसने भागने की कोशिश की है, ये तमाम हलचल उसी की वजह से है। इसके बाद सोगई खातून पूछती हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं अलमिला खातून। इस पर आलन गोया कहती है कि मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे उस्मान के रोने की आवाज़ आ रही थी। इसके बाद सोगई खातून उस्मान को उठा लेती हैं, जिस पर आलन गोया को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ समंदर के किनारे पर बहुत सारे मंगोल सिपाही पहरा दे रहे होते हैं और इस दौरान वहाँ पर एक मल्लाह भी बैठा होता है, कश्ती चलाने वाला, जबकि अर्तुगरुल साहब उनको देख रहे होते हैं और झाड़ियों में छुपे होते हैं। इस दौरान बामसी साहब कहते हैं कि भाई, क्या इस अखरोट के छिलके में सफ़र किए बगैर कोई और रास्ता नहीं जाने का। इस पर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि अगर हम कश्ती पर सवार नहीं होंगे तो फिर हमें कबीले पहुंचने के लिए सर्दियां हो जाएंगी। हमारे रियासी खैमे में नोयान ने जो सांप बिठाया है उसको कुचलने के लिए हमें जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना चाहिए। इस पर तुर्को साहब कहते हैं कि भाई, आप अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह हमारे वहां पर पहुंचने से पहले पहले ये बदमाश हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी कर सकेंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि नोयान बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इससे पहले कि वो अपना कासिद वहाँ पर भेजे हमें ख़ुद पहले पहुँचना होगा। इसके बाद अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं कि चलो हमला कर दो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि कश्ती चलाने वाले आदमी को कुछ ना हो। इसके बाद अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ उन मंगोलों पर टूट पड़ते हैं। ये देखते ही कश्ती चलाने वाला भागने की कोशिश करता है तो अर्तुगरुल साहब अब्दुर्रहमान साहब से कहते हैं कि इसको भागने मत देना। इस पर अब्दुर्रहमान साहब उसके पीछे भागते हैं, लेकिन कुछ दूर भागने के बाद वो कश्ती चलाने वाला मल्लाह गिर जाता है और कहता है कि जनाब मुझे मत मारो मत मारो। इसके बाद अब्दुर्रहमान उसको पकड़ता है और अर्तुगरुल साहब की तरफ ले जाता है, जबकि दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ मिलकर तमाम मंगोलों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। इसी दौरान अब्दुर्रहमान भी कश्ती चलाने वाले को लेकर पहुंच जाता है। कश्ती चलाने वाला कहता है कि हुजूर मुझे मत मारे मत मारे। इस पर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि तुम जितनी जल्दी हो सके हमें ये समंदर पार करवाओगे। इस पर वो कश्ती चलाने वाला कहता है कि जनाब, अगर मैं ऐसा करूँगा तो नोयान मुझे मार देगा। इस पर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मैं आपको इस वक्त के काबिल बना दूंगा कि आप जहाँ चाहो जा सकोगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो ये कि नोयान के आने से पहले पहले तुम हम लोगों को यहाँ से ले जाओगे। इस पर वो आदमी डरते डरते कहता है कि ठीक है जनाब, जैसा आपका हुक्म। इसके बाद वो कश्ती की तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ कई कबीले में वो जासूस भाग रहा होता है जिसको गुनाल साहब लेकर आए थे। इसी दौरान कबीले के लोग भी उसके पीछे भाग रहे होते हैं। इस दौरान गुनगुत एक खेमे के पीछे छुप जाता है और जैसे ही वो सिपाही भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है तो गुनगुत साहब आगे आ जाते हैं और चारों तरफ से बाकी सिपाही भी उस जासूस को घेर लेते हैं। ये देखते ही वो जासूस गुनगुत पर हमला कर देता है, लेकिन गुनगुत साहब एक ही थप्पड़ मार के उसको नीचे गिरा देते हैं। इस दौरान आलन गोया भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम इस आदमी को मार क्यों नहीं देते। इस पर ओगोज़ सिपाही कहता है कि अर्तुगरुल साहब के आने से पहले पहले इसको हमने कुछ नहीं कहना। इसके बाद ओगोज़ और गुनगुत उसको वहाँ से लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ नोयान भी अपने सिपाहियों के साथ अर्तुगरुल साहब के ताक़ुब में समंदर के साहिल पर पहुंच जाता है और अपने सिपाहियों को मरा हुआ देखकर बहुत गुस्सा चढ़ जाता है उसको। नोयान अपने सिपाहियों को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो समंदर की तरफ देखता है तो कश्ती बहुत आगे तक जा चुकी होती है। ये देखते ही नोयान गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है कि अर्तुगरुल, तुम नोयान से झूठ बोलने की कीमत ज़रूर चुकाओगे। अगर अपने बच्चों के खोने के गम से तुम ना मरे तो तुम यकीनन मेरी तलवार से मरोगे। नाजरीन, इसके बाद जो आप मंजर देखेंगे वो 10 दिन बाद का है। आलन गोया अपने भाई मरगान और करामश के साथ खेमे में मौजूद होती है। इसी दौरान वहाँ पर एक कासिद आता है और कहता है कि मुझे नोयान ने भेजा है। आलन गोया कहती है कि हाँ, क्या कहा है नोयान ने। इस पर वो कासिद कहता है कि नोयान ने ये पैगाम भेजा है कि उक्ताई खान साहब मर गए हैं। इस पर वहाँ के लोग अपने आप को मारना पीटना और
شور مچانا شروع کر دیتے ہیں اور کرامش زور زور سے ڈھول پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد عالن گویا اس قاصد کو گریبان سے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے تمہارا کہ اکتائی خان مر گیا۔ اس کے بعد وہ قاصد وہاں پر ہونے والے تمام واقعات کے بارے میں بتا دیتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب آ رہے ہیں اور کسی بھی وقت یہاں پر پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد عالن گویا کہتی ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ نویان کیا چاہتا ہے۔ اس پر وہ قاصد کہتا ہے کہ نویان صاحب چاہتے ہیں کہ آپ ارطغرل صاحب کی والدہ کو اور ان کے بچوں کو ارطغرل صاحب کے پہنچنے سے پہلے مار دیں۔ اس کے بعد آپ کا اگلا مشن یہ ہے کہ آپ گندوگدو کے قبیلے میں جائیں گی اور وہاں پر سنگرتگن گندوگدو دوندار اور باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ سلجان خاتون کو بھی مار دیں گی۔ دوسری طرف خائمہ خاتون اور گندوز بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس دوران گندوز کہتا ہے کہ والدہ بہت دنوں سے بابا کے بارے میں کوئی خبر نہیں آئی، مجھے اپنے بابا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اس پر خائمہ خاتون کہتی ہیں کہ بیٹا مجھے بھی اپنے بیٹے کی یاد آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچائے۔ اسی دوران ارطغرل صاحب بامسی اور ترگت کے ساتھ خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی خائمہ خاتون اور گندوز بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور گندوز بھاگ کر ارطغرل صاحب سے گلے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب اپنی والدہ سے ملتے ہیں اور باقی سپاہی بھی والدہ سے ملتے ہیں اور اسی دوران حکیم ارطغ صاحب بھی آ کر ان سے گلے ملتے ہیں۔ اسی دوران وہاں پر سوغے خاتون بھی آ جاتی ہیں جن کی گود میں عثمان تھا۔ عثمان کو دیکھ کر ارطغرل صاحب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنی باہوں میں لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب سوغے خاتون کو دعائیں دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی عطا فرمائے، آپ نے میرے بیٹے کا بہت خیال رکھا ہے۔ اس کے بعد وہ عثمان کو سوغے خاتون کے حوالے کر دیتے ہیں اور اپنی والدہ حائمہ کو لے کر دوسرے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ والدہ المیلا خاتون کہاں پر ہیں۔ اس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ بیٹا وہ تو کارخانے میں ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ المیلا خاتون حقیقت میں نویان کی بہن ہے اور اس کا اصل نام عالن گویا ہے۔ یہ سنتے ہی حائمہ خاتون حیران و پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بڑی اچھی خاتون ہے اور ہمارے ساتھ بہت اچھے طریقے سے گھل مل گئی ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اکتائی خان کے پاس جانے کے بعد اس کے بارے میں پتہ چلا، لیکن آپ ایک بات کا خیال رکھیے کہ کسی کو بھی آپ نہ بتائیے گا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ اچھا تو جس کو ہم اپنی بیٹی سمجھ رہے تھے وہ بھی جاسوس نکلی۔ اس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ جی والدہ، اچھائی اور برائی ایک دوسرے میں اس طرح سے مل گئی ہے کہ ان کو جدا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب میں اس کو الگ کرواؤں گا اور پہلے میں اس کی زبان کھلواؤں گا جس کو گلاب صاحب نے پکڑا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب وہاں پر سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جاسوس رسیوں سے بندھا ہوتا ہے جبکہ سپاہی اوغوث اس کا پہرا دے رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران ارطغرل صاحب بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہی اوغوث بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا اس نے اب تک کچھ بولا؟ اس پر اوغوث کہتا ہے کہ بھائی ابھی تک اس نے کچھ نہیں بولا اور ہم نے اس پر زبردستی بھی نہیں کی۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب اس کی ٹوپی بڑے پیار سے اتار دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا سربراہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نویان۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اور کون؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ اور کوئی نہیں۔ اس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اچھا نویان کی بہن عالن گویا کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ یا پھر مجھے یہ کہنا چاہیے کہ المیلا خاتون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو؟ اس کے ساتھ موجود وہ 2 آدمی اور کارخانے میں موجود وہ تمام کے تمام منگول، کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ یہ سنتے ہی وہ جاسوس بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور سب کچھ اگلنے لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، تم جو کچھ بھی کہو گے میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گا۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل کی زمینوں پر موت کا بدلہ موت ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب اس کو مار دیتے ہیں۔ دوسری طرف نویان اکتائی خان کے خیمے میں موجود ہوتا ہے۔ اسی دوران اس کا بیٹا آتا ہے اور وہ نویان سے گلے ملتا ہے۔ اس کے بعد نویان کہتا ہے کہ ابھی چنگیز خان کا دنیا سے جانے کا دکھ ہمارے دلوں سے ختم نہیں ہوا کہ اکتائی خان بھی دنیا سے چلے گئے۔ تمہارے والد کا دکھ میرا دکھ ہے اور تمہارا سوگ میرا سوگ ہے۔ اس کے بعد اکتائی خان کا بیٹا تخت پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے والد صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد اب یہ تخت میری والدہ تورگن خاتون سنبھالیں گی اور ریاست کو نقصان سے بچانے کے لیے یہی بہترین حل ہے۔ چنگیز خان کی منصفانہ تقسیم کے بعد سائبیریا سے کرائمیا تک کے علاقے میرے ماتحت ہوں گے اور اب یورپ میں اپنی حکومت کو قائم کرنا اب میرا مشن ہے۔ اس پر نویان کہتا ہے کہ کدن خان آپ کا راستہ آسان ہو۔ اس پر کدن خان کہتا ہے کہ نویان تمہاری منزل اب اناطولیہ ہے
اس کے بعد وہ اپنے والد اکتائی خان کا کلہاڑا اٹھا کر کہتا ہے کہ میرے والد صاحب نے جو سلجوکیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اب وہ میری اور میری والدہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلا تاخیر اپنی فوج لے کر وہاں پر روانہ ہو جاؤ۔ اس پر نویان کہتا ہے کہ یہی پیاری خبر سننے کے لیے میں بہت بے تاب تھا، اب میں دنیا کا بہت زیادہ خوش نصیب انسان ہوں کہ آپ نے میری خوشی کو اپنی خوشی بنایا۔ اب میں اناطولیہ روانہ ہوں گا اور آپ کے لیے گوشت اور خون لے کر آؤں گا۔ اس کے بعد نویان آگے بڑھ کے اکتائی خان کے کلہاڑے کا بوسہ لیتا ہے۔ دوسری طرف آلن گویا کے سپاہی کارخانے سے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران وہاں پر ترگت اور بامسی صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی مرگان کہتا ہے کہ یہ لوگ واپس آ گئے۔ اس کے ساتھ کا آدمی بھی کہتا ہے کہ اب ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ اس کے بعد ترگت صاحب اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں اور مرگان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں جی کیا چل رہا ہے، کیا آپ لوگ کارخانہ بند کرنے لگے ہیں؟ اس کے بعد مرگان کا خاص آدمی کہتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر سپاہیوں کے ساتھ آئے ہیں کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس پر بامسی صاحب کہتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں منگولوں کی سرگرمیوں کا پتہ چلا ہے جو ہماری زمینوں میں گھس آئے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ وہ کون ہیں۔ اس پر شمن پوچھتا ہے کہ وہ کون ہیں؟ اس پر بامسی صاحب ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ چمڑے کے کارخانے میں تاجر ہیں جناب۔ اس کے بعد وہ آدمی بامسی صاحب کو گلے سے پکڑ لیتا ہے اور ساتھ ہی مسلمانوں میں اور منگولیوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں آلن گویا ہائمہ خاتون کے پاس جاتی ہے اور ان سے گندوز اور سوچی کے بارے میں پوچھتی ہے۔ اس پر ہائمہ خاتون کہتی ہیں کہ وہ سغوئے خاتون کے پاس ہیں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس پر آلن گویا کہتی ہے کہ کل ہم اپنی کھالیں بیچنے کے لیے ایک لمبے سفر پر جائیں گے، تو میں نے سوچا کہ جانے سے پہلے میں آپ سے اور بچوں سے مل کر جاؤں۔ اس پر ہائمہ خاتون سب کچھ جانے کے باوجود کہتی ہیں کہ بہت اچھے بچی، آ جاؤ میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ، میں عثمان کو لوری سنا کر تمہارے پاس آتی ہوں۔ اس کے بعد آلن گویا ہائمہ خاتون کے پیچھے جا کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کل رات کو میں نے ایک خواب دیکھا اور اس میں دیکھا کہ ارطغرل صاحب خیمے میں واپس آ چکے ہیں۔ اس پر ہائمہ خاتون کہتی ہیں کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، ہم جانتے ہیں کہ منگول ہمارے درمیان میں سرایت کر گئے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ ہماری سانسوں کے بہت قریب ہیں۔ یہ سنتے ہی آلن گویا چونک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اماں ہائمہ یہ کیسے ممکن ہے؟ گنال صاحب نے ان کے جاسوسوں کو پکڑ تو لیا ہے؟ ہائمہ خاتون کہتی ہیں کہ جی گنال جس کو پکڑ کے لے کر آئے تھے وہ تو صرف ایک پیادہ ہے، اصل لوگ تو کچھ اور ہیں۔ اسی دوران آلن گویا خاتون وہاں پہ پڑا ہوا ایک خنجر اٹھا لیتی ہے۔ اسی دوران ہائمہ خاتون بہت زیادہ محتاط ہوتی ہیں اور وہ جان رہی ہوتی ہیں کہ وہ پیچھے سے کیا حرکتیں کر رہی ہے۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی خوشیوں میں اور غم میں شریک کیا، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ دیا۔ اسی دوران آلن گویا وہ خنجر اٹھا کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتی ہے جو ہائمہ خاتون کے پیچھے رکھا تھا۔ اس کے بعد آلن گویا کہتی ہے کہ وہ ذلیل لوگ کون ہیں۔ اسی دوران ارطغرل صاحب اندر داخل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نویان کی بہن آلن گویا۔ اسی دوران ہائمہ خاتون بھی وہاں پر رکھی ہوئی تلوار کو پکڑ لیتی ہیں۔ اس کے بعد وہ ہائمہ خاتون کے اوپر جیسے ہی حملہ کرنے لگتی ہے تو ہائمہ خاتون فوراً سے اس تلوار کو جو ان کے ہاتھ میں تھی آلن گویا کے پیٹ میں گھوم دیتی ہیں، جس سے آلن گویا کے منہ سے خون بہنے لگتا ہے اور وہ زمین پر گرتے ہی جہنم واصل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب ہائمہ خاتون سے کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی تلوار کے ساتھ آپ نے ہمارے خیمے کا تقدس بحال رکھا والدہ۔ اس کے بعد ہائمہ خاتون دعا دیتے ہوئے ارطغرل صاحب سے کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کافروں کے مقابلے میں طاقتور بنائے، آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو ہمت عطا فرمائے میرے بیٹے۔ دوسری طرف کارخانے میں بھی شدید جنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس دوران ترگت صاحب مرگان سے کہتے ہیں کہ تم غلط زمینوں پر آ گئے ہو شکار کرنے۔ اس پر مرگان کہتا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کا شکار